नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाअल्लाह ताला हम न्यू बुक 8 के पहले सबक को शुरू करेंगे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रही हैं तो ओल्ड बुक 3 के 12वें सबक पर आ जाएं। पिछली वीडियो में हमने कलीद बुक में इस सबक के कुछ नोट्स को पढ़ लिया था, तो अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस सबक में ज़र्फ़ को पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस सबक में जहाँ कहीं कोई ज़र्फ़ आए उसे हाईलाइट कर देना है, क्योंकि मामूल के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब इस सबक में इस्तेमाल होने वाले ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान के बारे में सवाल करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से नोट करते हुए आगे बढ़ें। तो आप अभी से क्या करें, सबक को पढ़ते हुए इन्हें हाईलाइट कर दें। तो चलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बाबरकत नाम लेकर इसे शुरू करते हैं। अल मुदर्रिसु उर्रहिबु बिकुम फिल यौमिल अव्वली मिनल आमिल जदीदी। अब इस उर्रहिबु को देखें, ये क्या है? ये फेल है रहबा युरहिबु, यानी कि इसका ताल्लुक दूसरे बाब से है, बाब तफ़ईल से। और इसके मानी क्या होते हैं? इसके मानी होते हैं खुशामदीद कहना। तो अब इस उर्रहिबु को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ूउन बिद्दम्मा, और फ़ाइल इसमें जो अना की ज़मीर मुस्ततिर है ना, वो इसका फ़ाइल है। और याद रखें कि जब भी ये फ़ेल आएगा इसके बाद ज़रूर हर्फ जर बी आएगा। ठीक है, ये हर्फ जर बी के बगैर नहीं आता, इसके बाद हर्फ जर बी ज़रूर आता है। देखिए ये जो फ़ेल है ना, इसके साथ डायरेक्ट मफ़ूलुन बिही तो नहीं आता, लेकिन हर्फ जर बी के बाद कोई ना कोई इसम ज़रूर आएगा, जो कि बिकुम भी हो सकता है, बिकी भी हो सकता है, बिकुन्ना वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि मफूलुन बिही इसका डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन बी के बाद कोई इसम आएगा। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि मफूलुन बिही बिवासितती हर्फ जर। और आमिल जदीदी के क्या मानी होंगे? नया साल। यानी कि मैं तुम सबको नए साल के पहले दिन में खुशामदीद कहता हूँ। मैं अगर इसका तर्जुमा यूं करती हूँ कि मैं तुमको नए साल के पहले दिन में खुशामदीद कहता हूँ, तो अब ये पता नहीं है कि ये तुम वाहिद के लिए है या जमा के लिए। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस कुम का तर्जुमा अगर हम तुम सब की सूरत में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अब उस्ताद क्या कहता है कि मैं तुम सबको नए साल के पहले दिन में खुशामदीद कहता हूँ। मता वसलतुम मिन बिलादिकुम। तो अब इस जुमले में ये मता क्या है? जी हाँ, ज़र्फ़ है। कौन सा ज़र्फ़ है? ज़र्फ़ ज़मा। इसे हम कहेंगे ज़र्फ़ ज़मानिन मबनियुन अला सुकूनी फ़ी महल्ली नस्बिन। वो क्यों? क्योंकि ये ज़र्फ़ है और ज़र्फ़ मंसूब होते हैं। ठीक है, जो ज़र्फ़ मबनी होंगे ना तो हम उन्हें कहेंगे फ़ी महल्ली नस्बिन। और वसल तुम के मानी क्या हैं? तुम सब पहुँचे। ये फ़ेल है वसला, यानी कि पहुँचना। और बिलादिकुम अपने मुल्कों से, यानी कि तुम सब अपने मुल्कों से कब पहुँचे? देखिए ये जो बुक्स हैं ना, ये मदीना यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, और मदीना यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स दूसरे ममालिक से आते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये जुमला लिखा हुआ है। तो अब अहमद जवाब देता है वसलना कबला उसबुइन। उसबुइन क्या होता है? हफ्ता, वीक। अब यहाँ पे देखें वसल क्या है? फेल है। और ना क्या है? ये इसका फ़ाइल है। और फिर कबला क्या है? ज़र्फ़ ज़मा। और उसबुइन ये इसका मुदाफ़ इलैहि है, यानी हम एक हफ्ता पहले पहुंचे थे। अब आगे है अल हुसैनु अम्मा अना फवसलतु अमसी। अब देखिए अम्मा के बाद फ़ा आ गया,
اور اس کے معنی کیا ہیں؟ رہا میں، ایز فار می، یعنی کہ رہا میں تو میں کل پہنچا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں وصل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور امسی یہ ظرف ہے۔ کون سا ظرف ہے؟ ظرف و زمان، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کل، کل شام، یسٹرڈے۔ اس کا ترجمہ کل بھی کیا جا سکتا ہے اور کل شام زیادہ پراپر ہوگا۔ اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ظرف و زمان مبنی علی الکسرہ فی محل نصب، یعنی کہ رہا میں تو میں کل پہنچا ہوں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب آگے ہے علی، انا وصلت یوم الثلاثاء، تو اس یوما کو ہائی لائٹ کر دیں، یہ ظرف ہے۔ کون سا ظرف ہے؟ ظرف و زمان، اور الثلاثاء یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ یوم الثلاثاء کے معنی کیا ہوں گے؟ منگل، ٹیوزڈے، یعنی کہ میں منگل کے دن پہنچا تھا۔ وَذَهَبْتُ إِلَى مَكَّةَ لِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ، اور میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ گیا تھا۔ وَبَقِيتُ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب یہاں پہ دیکھیں اس جملے میں ظرف کا ہے۔ اس جملے میں پہلا ظرف ہناکا ہے اور دوسرا ثلاثتا، اور پھر ایامن اس ثلاثتا کا مضاف الیہ ہے۔ تو ہناکا اور ثلاثتا ان دونوں کو ہائی لائٹ کر دیں، یہ دونوں ظرف ہیں۔ تو یہ ہناکا کیا ہے؟ ظرف و مکان مبنی علی فتح فی محل نصب۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ثلاثتا کے کیا معنی ہے؟ تین، تو تین تو ظرف نہیں ہوتا، اصل ظرف ایامن ہے، لیکن چونکہ ثلاثتا اس کا مضاف بن گیا اور ایامن اس کا مضاف الیہ بن گیا، اس وجہ سے اب ہم کہیں گے کہ ثلاثتا ظرف ہے۔ کون سا ظرف ہے؟ ظرف و زمان، اور ایامن کیا ہے؟ اب اس بیچارے کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے بس، یعنی کہ اور میں وہاں 3 دن رہا۔ ورجعت الباریحۃ، الباریحۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کل، یسٹرڈے۔ تو یہ الباریحۃ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف و زمان ہے، اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ظرف و زمان مبنی علی فتح فی محل نصب۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے اور میں کل لوٹا تھا۔ آگے ہے المدرس اہلا و سہلا، یعنی کہ خوش آمدید، جمال، یا استاذ اتسمح لی ان اجلس امامک۔ اب یہ تسمح کے کیا معنی ہیں؟ اجازت دینا، اور امامہ کے معنی ہوں گے آگے، سامنے، یعنی کہ اے استاد کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں؟ تو اب اس جملے میں ظرف کہاں ہے؟ امامہ، یہ ظرف ہے اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ اچھا، یہ امامہ جو ہے نا، یہ مبنی نہیں ہوتا، یہ معرب ہوتا ہے۔ ان ھذا المقعد خال، اب اس خالن کو دیکھیں، آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مرفوع ہونے کے باوجود اس پر کسرہ کی تنوین ہے، وہ کیوں؟ یہ فعل ہے خلا، یخلو، اور پھر خالن اس کا اسم فاعل ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ منقوص ہے، جیسے ماشن، وادن اور قادن۔ اچھا، اگر اس خالن میں ہم ال کو شامل کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ الخالی۔ یاد ہے نا منقوص کے بارے میں الحمدللہ بک 3 کے پہلے سبق میں ہم کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ حاجہ کیا ہے؟ اسم انا منصوب ہوتا ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسم انا منصوب ہے، اور المقعدہ یہ اس کا بدل ہے، اور پھر خالن کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں، اسم فاعل۔ تو مقعد کسے کہتے ہیں؟ سیٹ کو، کرسی کو، نشست کو، بیٹھنے کی جگہ کو، یعنی کہ بے شک یہ سیٹ خالی ہے، یا یقیناً یہ نشست خالی ہے۔ فَإِنَّ صَاحِبَهُ طُوِّیَ قَیدُهُ الْعَامَ الْمَاضِیَ، تو یہاں یہ المادیہ منصوب ہے، اس پر فتح لگا دیں۔
اب یہاں پر فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور انا حرف توکید و نصب ہے، اور صاحبہ یہ اس کا اسم انا منصوبن ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر انا کے طور پر آیا ہے۔ اور اس تویہ کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے توا یتوی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں فولڈ کرنا، طے کرنا، یا پھر چھوڑ دینا، ختم کر دینا، ٹو اینڈ، ٹو فولڈ۔ اور پھر یہ تویہ کیا ہے؟ یہ اس کا مجہول ہے، اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ للمجہولی، اور جب کوئی مجہول فعل آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ جی ہاں، نائب فاعل کو۔ تو اب یہ قیدو کیا ہے؟ یہ اس کا نائب فاعل ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور پھر یہ قیدو کو دیکھیں، اس کے معنی ہوتے ہیں انرولمنٹ یا اندراج کرنا، بھرتی کرنا۔ اس کا ترجمہ ہم ایڈمیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ العامہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف و زمان ہے، اور یہ المادیہ کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں میں ال آیا ہے نا، اس لیے یہاں پر یہ المادیہ نعت ہے، کس کی؟ العامہ کی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یہ منقوص اسماء کو ہم بک 3 کے پہلے سبق میں الحمدللہ پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ منقوص جب منصوب ہو جاتے ہیں تو ان کے یا پر فتح آ جاتی ہے، مفتوح ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ چلیے اب آگے ہے المدرس اجلس حیث شئت، یعنی کہ جہاں تم چاہو بیٹھو۔ حیثو کے کیا مطلب ہے؟ حیثو کے معنی ہوتے ہیں جہاں، یہ ظرف و مکان ہے۔ اور شئتا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے شاء یا شاءو۔ کون سا باب ہے یہ؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر باب کے ایک ایک فعل کی پوری گردان کو یاد کر لینا ہے۔ اس طرح اس سے ملتے جلتے سارے افعال جو ہیں نا ان کی گردان بھی آپ بنا سکیں گے۔ تو آپ کو یاد ہے نا قولا، باع اور نامہ، تو یہ کس کی طرح ہے؟ جی ہاں، نامہ، یعنی کہ اس کا تعلق باب سمیہ سے ہے۔ چلیے اب اس کی فعل ماضی کی ذرا گردان بنائیں۔ شاء، شاء، شاءو، شاءت، شاءتا، اور پھر شئنا، شئتا، شئتما، شئتم، شئتی، شئتما، شئتن، شئتو، شئنا۔ تو اب یہاں پر شئ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور تا اس کا فاعل ہے، یعنی کہ تم جہاں چاہو بیٹھ جاؤ۔ الزبیر لا اريد ان اجلس تحت المروحة، مروحہ کسے کہتے ہیں؟ پنکھے کو، یعنی کہ میں پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اب الحمدللہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپ خود انالائز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر کس چیز کو تلاش کرنا ہے؟ ظروف کو۔ تو اب اس جملے میں ظرف کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ تحتا، یہ تحتا ظرف ہے، اور المروحتی اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ تحتا کیا ہے؟ یہ ظرف و مکان ہے۔ چلیے اب آگے ہے فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّنِي، تو اب یہاں پر یہ ذالکہ کیا ہے؟ اسم انا ہے، اور یضرنی یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر انا کے طور پر آیا ہے۔ یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ہے درہ یا درو، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو ہوا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، پھر یہ نون جو ہے یہ نون الوقایہ ہے، اور پھر یا متکلم اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے۔ افا اجلسو خلف جمال، اب یہاں پہ دیکھیں پھر حمزہ استفہام آ گیا، پھر اس نے وہی حرکت کی ہے کیا کی ہے؟ فا سے پہلے آ گیا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ملکہ وکٹوریہ سمجھتا ہے، اس لیے یہ کسی کو اپنے سے پہلے نہیں آنے دیتا۔
اور پھر یہ بیچارہ فا اس کے بعد آ گیا. تو یہ آ کیا ہے؟ حرف استفہام ہے، اور فا یہ حرف عطف ہے، اور اجلسو یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے. پھر اس جملے میں ظرف ہے، جی ہاں خلفہ. خلفہ ظرف و مکان ہے، اور جمالن یہ اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ تو کیا میں جمال کے پیچھے بیٹھ جاؤں؟ المدرسو لا مانع لدیہ. اب اس مانع کو دیکھیں، یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لا النافیۃ للجنس ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ یہاں پر منصوب ہے. آپ کو یاد ہے نا، یہ لا میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، جیسے لا الہ، لا اکراہ، لا ریب فیہ، یہ سب مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ لا النافیۃ للجنس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک اسم آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اور اس میں نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین، یعنی کہ ایک فتح ہوتی ہے اس کے آخر میں. یہ اس کی نشانی ہے. تو اب یہ مانع کیا ہے؟ یہ فعل ہے منع یمنعو، یعنی کہ روکنا، منع کرنا. اور پھر یہ مانع جو ہے یہ اس کا اسم فاعل ہے. اور پھر یہ لدیہ کیا ہے؟ اس لدیہ میں لدا جو ہے یہ ایک ظرف ہے اور اس کی خبر ہے. مانع اس کا اسم ہے، اور لدئی اس کی شبہ جملہ خبر ہے. اور پھر یہ یا کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف الیہ ہے. لدیہ میں یہ جو یا متکلم ہے نا، یہ اس کا مضاف الیہ ہے. آپ کو یاد ہے نا، اس کی میں نے آپ کو گردان سکھائی تھی. کیا سکھایا تھا میں نے؟ لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیہا، لدیہما، لدیہن، لدیکا، لدیکما، لدیکم، لدیکی، لدیکما، لدیکن، لدیا، لدینا. تو اس مانع کے معنی کیا ہوں گے؟ منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، یعنی کہ میری طرف سے کچھ ممنوع نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اب آگے ہے جمالن این سافرتا فی عطلۃ الصیف هذه السنة یا استاذو. تو اب یہ ایک آسان سا جملہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ عطلۃ الصیف کے معنی کیا ہیں؟ گرمیوں کی چھٹیاں. تو اب اس جملے میں ظرف کہاں ہے؟ جی ہاں یہ ہاذہی. تو پھر یہ سنتا کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کا اصلی ظرف تھا، تو جب اس سے پہلے ہاذہی آ گیا تو اب ہم اس ہاذہی کو ظرف کہیں گے. اسے ہم نائب ظرف بھی کہہ سکتے ہیں نا. اور السنتا اس کا بدل ہے، یعنی کہ اے استاد، آپ نے اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں سفر کیا؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں. تو استاد جواب دیتا ہے الا فلپینی، یعنی کہ فلپائن کی طرف یا فلپائن کو. جمال پھر سوال کرتا ہے الم تمرہ بکوالالمپور، یعنی کہ کیا آپ کا گزر کوالالمپور میں نہیں ہوا، یا آپ کوالالمپور نہیں گئے؟ المدرسو بلا ولکننی لم امکث فیہا طویلا. تو یہ کون سا فعل ہے؟ مکسا یمکسو، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹو اسٹے، رکنا، رہنا. بلا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں، یعنی کہ کیوں نہیں، لیکن میں وہاں پر زیادہ نہیں ٹھہرا. اب اس طویلاً کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں ظرف ہے. اصل ظرف کیا تھا؟ وقتاً. یہ تھا وقتاً طویلاً، مگر وقتاً کو محذوف کر دیا گیا، تو اب وقتاً کی جو نعت ہے نا طویلاً، اسے ہی ہم ظرف کہیں گے. جمالن، اب جمال استاد کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اب وہ پھر سوال کرتا ہے کم لبستہ ثما یا استاذو. اب اس لبستہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ لبسا اور مکسا یہ دونوں ہم معنی ہیں، ان کے معنی سیم ہوتے ہیں.
یعنی کہ ٹو اسٹے، رکنا، رہنا، کچھ عرصے کے لیے رہنا۔ اور اس سما کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، یہ سما اور سمتا ان دونوں کے معنی سیم ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہاں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ظرف و مکان ہیں، معنی ان کے سیم ہے، اس کے آخر میں خالی تا لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ اے استاد، آپ نے وہاں پر کتنا اسٹے کیا، یا آپ وہاں پر کتنا رکے تھے، کتنا رہے تھے؟ تو اس جملے میں ظرف ہے کوئی؟ جی ہاں، ایک ظرف تو یہ کم ہے اور دوسرا سما، یہ دونوں ظرف ہیں۔ یہ کم یہاں پر ظرف و زمان کے طور پر آیا ہے، اور سما یہ یہاں پر ظرف و مکان ہے۔ استاد جواب دیتا ہے لبستو سمتا یومن او بعد یومن۔ اب اس جملے میں دیکھیں، اس ایک جملے میں 3 ظرف آئے ہیں۔ ایک ظرف ہے سمتا، ظرف و مکان ہے، اور پھر دوسرا ہے یومن، یہ ظرف و زمان ہے، اور پھر بعدہ، یہ بھی ظرف ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اصل ظرف یومن تھا، اس سے پہلے بعدہ آ گیا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بعدہ جو ہے یہ ظرف ہے اور یومن اس کا مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اس ایک جملے میں 1، 2 اور 3 ظرف آئے ہیں۔ یعنی کہ میں وہاں پر 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ رہا۔ اب آگے ہے جمال لو عرفتو۔ اب یہیں پہ رک جائیں، پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس جملے کو پڑھنے سے پہلے اس لو کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، یہ لو جو ہے نا، یہ ایک حرف ہے، اور اس کے آنے سے ایک شرط یعنی کہ کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے۔ کیسی شرط؟ یہ ایک ایسی شرط ہوتی ہے جو ماضی میں پوری نہیں ہوئی، اور گرامر کی زبان میں اس لو کو کیا کہتے ہیں؟ اس لو کو حرف و امتناعین لامتناعی کہا جاتا ہے، یا آپ اسے حرف و شرطن غیر و جازمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس امتناعین کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے امتناع یمتنع، یعنی کہ اس کا تعلق 8ویں باب سے ہے۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ منع۔ امتناعین کے معنی ہوں گے امپاسبلٹی، کسی کام کا نہ ہونا، ممکن نہ ہونا۔ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے 2 نام ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے حرف و شرطن غیر و جازمن، یعنی کہ شرط کے لیے آنے والا ایک ایسا حرف جو فعل مضارع کو جزم نہیں دیتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ مزید ایسے الفاظ بھی ہیں جو کہ شرط کے لیے آتے ہیں اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ تو جب شرط ہوگی تو اس کا ایک جواب بھی ہوگا۔ جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے اگر تم ویسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو جواب و شرط ہے نا، یہ لا سے شروع ہوتا ہے، لام پر فتح ہوتی ہے، اور اس لام کو کیا کہیں گے پھر؟ اللام فی جواب شرطی۔ چلیے ابھی پھر سے کی بک کے اس سبق پر آ جائیں، یعنی کہ 12ویں سبق پر۔ صفحہ نمبر ہے 54، 54۔ یہاں پر لکھا ہے لو صرف ماضی میں ایک غیر تکمیل شدہ شرط کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لو اجتہدت لنجحت، یعنی اگر تم نے محنت کی ہوتی تو کامیاب ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے محنت نہیں کی، اس لیے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کو عربی میں حرف و امتناعین لامتناعین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شرط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے جواب کا نہ ہونا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو شرط اور دوسرے حصے کو جواب کہتے ہیں۔ گزشتہ مثال میں لنجحت جواب ہے،
جواب پر ایک لا ہوتا ہے جو بالعموم منفی جواب سے حذف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مثالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ چلیے مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے لو عرفت انک مریض ما تأخرت۔ تو اب دیکھیں شرط کا جواب نفی میں ہے نا، اس لیے اس کے جواب میں لا نہیں آیا۔ یعنی اگر مجھے علم ہوتا کہ تم بیمار ہو تو میں دیر نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں نا، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم بیمار ہو، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ، تو میں دیر نہیں کرتا۔ تو اس کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا جواب ہوتا ہے۔ چلیے اب آگے ہے لو سمعت قصتہ لبکیت، یعنی اگر تم اس کی داستان سنتے تو کیا ہوتا؟ تو رو پڑتے۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم اس کی داستان سنتے، اور جواب کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہوتا؟ تو تم رو پڑتے۔ تو اب کیا ہوا؟ ماضی میں یہ شرط تو پوری نہیں ہوئی، اس لیے جواب بھی پورا نہیں ہوا۔ اگر وہ داستان کو سنتا تو روتا نا، اس نے تو سنی ہی نہیں، اس لیے وہ رویا بھی نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ پھر آگے ہے لو حضرت امسی ما شکوتک الی المدیر۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں لو کیا ہے؟ حرف و شرط ہے، لیکن اس کے جواب و شرط میں لا نہیں آیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جواب نفی میں ہے۔ یعنی کہ اگر تم کل حاضر رہتے تو میں ہیڈ ماسٹر سے تمہاری شکایت نہیں کرتا۔ تو کیا ہوا؟ وہ کل حاضر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہیڈ ماسٹر سے شکایت ہو گئی۔ اگر وہ حاضر ہوتا تو شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ یہ ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے کا جواب ہوتا ہے اس میں۔ پھر آگے ہے ھذا الطعام فاسد، یعنی کہ یہ کھانا خراب ہے۔ لو اکلہ الناس، اگر لوگ اسے کھاتے، لمرضوا، تو بیمار ہو جاتے۔ پھر آگے ہے لو رأیت ذالک المنظر لضحکت، اگر تم وہ منظر دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ پھر ہے لو عرفت ان الرحلۃ اليوم ما تأخرت، یعنی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ سفر آج ہے تو میں دیر نہیں کرتا۔ اب سمجھ آ گیا نا آپ کو کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلے حرف و شرط آتا ہے اور اس کے بعد جواب و شرط آتا ہے۔ یعنی کہ ماضی میں ایک کام کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا کام بھی نہیں ہوا۔ اگر پہلا کام ہو جاتا تو دوسرا بھی ہو جاتا، لیکن چونکہ پہلا کام نہیں ہوا اس لیے دوسرا بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب ہم قرآن پاک کی ایک آیت کو تفصیل سے انالائز کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو انسان بھی اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا انسان اللہ کے کلام کو سیریس ہی نہیں لیتا، تو اسے پڑھ کر آپ کا قرآن پاک کی طرف یہ رویہ انشاءاللہ تعالی ضرور بدل جائے گا۔ تو آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل۔ اب اس لو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ حرف و شرط ہے، یعنی کہ حرف و امتناعین لامتناعین ہے، یا اسے ہم حرف و شرطن غیر و جازمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک حرف شرط ہے۔ تو اب آگے ہے انزلنا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے انزلہ ینزلو، یعنی کہ اس کا تعلق چوتھے باب سے ہے۔ اچھا تو پھر یہ نا کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اچھا تو پھر یہ ھذا کیا ہے؟ یہ ھذا جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور القرآن یہ اس ھذا کا بدل ہے۔ پھر علی جبل یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، یعنی کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا
متصدعا من خشیت اللہ. اب یہ لا کیا ہے؟ اسے ہم کہیں گے اللام فی جواب الشرطی. ٹھیک ہے، یہ جواب و شرط کا لام ہے. پھر رأیتا کیا ہے؟ اس میں رأی فعل ہے اور تا کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے. اور ہو اس کا مفعول بھی ہے. تو یہ فاعل تا کس کے لیے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. دیکھیں، اس طرح کی جو آیات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یا تم کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اب وہ ان کے بعد آنے والے ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے ہے. جو بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوگا. تو اب یہ خاشین کیا ہے؟ یہ حال ہے. یہ اسم فاعل ہے اور حال ہونے کی وجہ سے یہاں پر منصوب ہے. یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ہے خشع یخشعو، اور پھر خاشین اس کا اسم فاعل ہے. تو اس خاشین کے معنی ہوں گے جھکا ہوا، عاجز، ڈرنے والا. اور پھر متصدعن کیا ہے؟ یہ بھی حال ہے. یہ اس کا حال نمبر 2 ہے. فعل کون سا ہے؟ تصدع یا تصدعو، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پاش پاش ہو جانا. تو اب یہ متصدعن پھر کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق 5ویں باب سے ہے. تو اس باب میں جب یہ منہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو یہ اسم فاعل ہے یا پھر اسم مفعول ہے. تو آپ دیکھیں اس کے عین کلمہ پر چونکہ کسرہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. تو اب یہ خاشین اور متصدعن یہ دونوں حال ہیں. اور پھر ان کا صاحب الحال کون ہے؟ اس لرأیتہ میں جو ہو ہے نا، یہ ان کا صاحب الحال ہے. یعنی کہ یہ اس کی حالت بتائی جا رہی ہے. اور یہ ہو جو ہے یہ دراصل کس کی طرف جاتا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبل کی. یہ یدل علی جبلن ہے، یعنی کہ پہاڑ کے لیے آیا ہے. لرأیتہ ہو، رأی فعل ہے، تا فاعل ہے، اور ہو اس کا مفعول بھی ہے. یدل علی جبلن. پھر یہ من خشیتی کیا ہے؟ اس میں من حرف جر ہے اور خشیتی اسم مجرور ہے. وہو مضاف اور اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے. تو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ تو تم اسے دیکھتے، خاشیم دبا ہوا، جھکا ہوا، عاجز، متصدعن ٹکڑے ٹکڑے، پاش پاش، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. یعنی کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، دب جاتا، عاجز ہو جاتا، حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیوں؟ اللہ کے خوف سے. تو اس پہاڑ کے مقابلے میں آپ انسانوں کو دیکھیں، وہ تو قرآن پاک کو سیریس ہی نہیں لیتے. اس کے خوف سے دب جانا، عاجز ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے. آج کل کا انسان تو اسے سیریس ہی نہیں لیتا. تو دیکھیں اس آیت میں قرآن پاک کی کتنی بڑی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنی زبردست ہے، اتنا اثر رکھتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن شرط کا پہلا حصہ نہیں ہوا. قرآن پاک پہاڑ پر نازل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے دوسرا حصہ بھی نہیں ہوا. یعنی کہ آپ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، عاجز ہوتے، جھکتے ہوئے دیکھا بھی نہیں.
تو دیکھیں قرآن پاک کا کتنا پیارا انداز ہے. تو اسے کہا جاتا ہے شرط اور جواب و شرط. چلیے اب آگے ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو اب یہاں پر یہ واقعہ ہے، جی ہاں حرف و عطف ہے. اب یہ تلکا کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے. اور الامثالو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا بدل ہے. لیکن امثالو تو جمع ہے اور تلکا مؤنث واحد کے لیے آتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ کل جمع مؤنث. اور پھر نضربھا کیا ہے؟ الجملۃ الفعلیۃ خبر. اب اس میں نضربو کیا ہے؟ فعل ہے. فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو نحنو کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے اور ہا اس کا مفعول بھی ہے. اور للناسی کیا ہے؟ جار مجرور ہے. دیکھیں یہ للناسی جو ہے نا، یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ مثالیں بیان کرتا ہے. پھر آگے ہے لعلہم یتفکرون. یہ لعلہ کیا ہے؟ من اخواتی ان ہے. تو اسم لعلہ کہاں ہے؟ ہم. یہ ہم جو ہے یہ اسم لعلہ ہے اور یتفکرون ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر لعلہ کے طور پر آیا ہے. یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ہے تفکرا یتفکرو. اور پھر اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اس کا مصدر ہوگا تفکر، تفکرن. یعنی کہ یہ 5ویں باب سے ہے، باب تبسم سے. یعنی کہ ہم یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں. دیکھیں دربا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مارنا، لیکن جب یہ مثالوں کے لیے آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو اس کے معنی ہوں گے کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ تفکر کریں، سوچیں، غور کریں. لیکن ہم نے قرآن پاک کو کیا بنا کر رکھ دیا ہے؟ صرف ثواب حاصل کرنے کی چیز. ہدایت وغیرہ یہ سارے پوائنٹس ہم بھول گئے ہیں. کوئی فوت ہو گیا تو فوتگی میں پڑھ لیا، ثواب حاصل کرنا ہے تو ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کی ریسیٹیشن کر لی. لیکن اسے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ تو ہمارے ذہنوں سے ختم ہو چکا ہے. تو اس موقع پر میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جسے قرآن پاک کی زبان کو نہ سمجھنے کے باوجود جب کبھی بھی میں ان آیات کی تلاوت کو سنتی تھی تو مجھے اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوتا تھا اور پھر ایک ناقابل بیان سا سکون میری روح میں اتر جاتا تھا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ آیات میرے دل پر کیسے اثر کرتی تھی، میں کیسے روتی تھی اور میں کیسے ہر وقت ان کی تلاوت کرتی رہتی تھی. کیونکہ واقعی قرآن پاک میں اور اس کی ان عظیم الشان آیات میں ایک سحر پوشیدہ ہے، ایک اثر ہے، ایک شفا ہے، ایک ہدایت ہے. بے شک اسے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس سے پڑھ کر ثواب حاصل کیا جائے، بلکہ یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، غور کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.